साबका वज़ीर आला सिंध काइम अली शाह की तस्वीर को गटर के ढक्कन पर लगाने से लेकर उन्हीं के घर के आगे पूरे सिंध का कचरा फेंकवाने तक के सारे मुनफरिद कारनामे आलमगीर खान साहब ने ही की हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। फिक्सिट में जितने नौजवान हैं ये सब वॉलंटरीली दिन और रात यहाँ खिदमत की नीयत से आते। एक टैक्स पेयर चाहे वो डायरेक्ट टैक्स देता इनडायरेक्ट देता वो मालिक है। इन नौजवानों को सिर्फ ये शऊर देना कि ये आपका हथियार है, ये आपका डिफेंस है। अगर फिक्सिट में से हम आलमगीर खान को साइड पे कर दें तो फिक्सिट की क्या वैल्यू है? एमएलए बनने के बाद आपके पास जो ये रिसोर्सेज हैं इनकी तो कमी नहीं होती है। अगर हम देखें आलमगीर खान साहब अगर आप खुद ही खड़े होते एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तो भी बिलाशुबा आप जीत जाते। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही क्यों चुना? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उसामा इकबाल और आप देख रहे हैं खलीज न्यूज़। आज हम मौजूद हैं कराची में और आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने कराची में ही नहीं सिर्फ बल्कि पूरे पाकिस्तान में अपने कैंपेन के मुनफरिद तरीकों की वजह से शोहरत हासिल। साबका वज़ीर आला सिंध काइम अली शाह की तस्वीर को गटर के ढक्कन पर लगाने से लेकर उन्हीं के घर के आगे पूरे सिंध का कचरा फेंकवाने तक के सारे मुनफरिद कारनामे आलमगीर खान साहब ने ही की हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इस फिक्सिट तो एक स्लोगन था, इसको आपने ब्रांड कैसे बनाया? और देखें, ब्रांड के लिए एक तो सबसे अहम चीज़ ये कि मेहनत और लोगों को इस कॉज के लिए जमा करना, उनमें ये एतमाद पैदा करना कि जो हम अपनी मंजिल बता रहे हैं, जो हमारा विजन है, उसके लिए किस कदर हम मेहनत कर रहे हैं और किस कदर दयानतदारी से या डेडिकेटेड हैं हम। और अल्हम्दुलिल्लाह फिक्सिट में जितने नौजवान हैं ये सब वॉलंटरीली दिन और रात यहाँ खिदमत की नीयत से आते और ये चंद लोगों ने शुरू की थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची में एक बड़ी तादाद है फिक्सिट की। एक पूरी कॉज है, लोगों की जहन साजी कर रहे हैं हम लोग। वो आम तबका जो ख़ुद को कमज़ोर समझता, उनको ताकतवर बनाने की ये कोशिश की जा रही कि वो बासलाहियत समझें ख़ुद को, वो बाशऊर समझें और बावसाइल समझें ख़ुद को। ये जितनी हमारी कैंपेन होती ये सब आम तबके के लोग करते हैं। मेरे साथ जितने नौजवान हैं ये आम तबके से बिलोंग करते और इंतज़ामिया को मुतवज्जा करने के लिए, इंतज़ामिया को शर्म दिलाने के लिए। वजह ये सिर्फ कि एक आम आदमी जब किसी महकमे में जाता, किसी सरकारी इदारे में जाता, उसको ये एहसास दिलाया जाता है कि आप मुलाजिम हैं, आप नौकर हैं, आपकी कोई हैसियत नहीं सवाल करने की। जबकि हकीकतन वो जो शख्स बैठा होता ओहदे पे वो मुलाजिम है, वो नौकर है। एक टैक्स पेयर चाहे वो डायरेक्ट टैक्स देता इनडायरेक्ट देता वो मालिक है, उसकी मलकियत है इन सरकारी इदारों पर। ये बेदारी पैदा करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक ये शऊर हमने पैदा किया। सोशल मीडिया के ज़रिए नौजवानों को इंगेज किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई 8 से 9 दीगर कैंपेन्स हमारी चल रही हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर फिक्सिट काम कर रही है। सर, बिलाशुबा आपने सोशल मीडिया का जो करेक्ट यूज़ है वो हमारे नौजवानों को भी बताया और आपने खुद भी वो करके दिखाया। पर सर ये बताइए कि आपको लगता है कि जो आपकी कैंपेन्स हैं उससे आम आदमी भी अब फ़ायदा हासिल कर रहा है और वो भी उसका जो असर है वो उन पर नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा? देखें, एक चीज़ ये कि यकीनन उसका फ़ायदा होता है। एक तो हमारे दीगर जो हम सोशल वर्क करते, मुख्तलिफ समाजी काम करते, जो नौजवानों में इन इश्यूज़ पर बेदारी आ रही है, जो सोशल मीडिया के ज़रिए हम इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, उससे भी हम तो फिक्सिट के प्लेटफॉर्म से करते, लोग उसको अपनाते, एडॉप्ट करते उन तरीक़ेकार को और वो फिर अपने अंदाज में, चाहे वो सिविक इश्यूज़ या सोशल इश्यूज़ को अपने अंदाज में वो आगे लेकर चलते, उनको हाईलाइट करते। आज ये मोबाइल फ़ोन है, ये नौजवानों को सिर्फ ये शऊर देना कि ये आपका हथियार है, ये आपका डिफेंस है। जो लोग कोताही नाअहली या करप्शन करते, आप इससे एक्सपोज करें, लेकिन ये सब कुछ करना ये एक जिम्मेदारी भी है। इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता। तो ये सब चीज़ें नौजवानों को बताना और फिक्सिट ने बड़े एहतियात से ये सारे काम किए। सर ये बताएं कि फिक्सिट के कितने प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं और कौन से आगे फ्यूचर में आने वाले? देखिए, फिक्सिट के जो पहले दिन से जो भी हम कॉज लेकर चलते वो मुस्तकिल रहती।
اس میں سب سے اہم ہم مین ہول کورز جگہ جگہ لگاتے جہاں ہمیں شکایات ملتی. شکایات بہت بڑی تعداد میں, ہمارے وسائل محدود ہیں, لیکن ہماری کوشش ہوتی کہ ہم رسپانس دیں. جہاں شکایت موصول ہوتی ہے ہم لگاتے, کیونکہ مین ہول کورز ہم ڈونیشن جو ہمیں آتی اس سے ہم خود بناتے اور پھر لگاتے. ایم این اے بننے کے بعد آپ کے پاس جو یہ ریسورسز ہیں ان کی تو کمی نہیں ہوگی اب؟ ایم این اے بننے کے بعد دیکھیں سرکاری وسائل ایم این اے کے پاس نہیں ہوتے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, ایم این اے کے پاس کوئی ادارہ نہیں ہوتا. میں کوئی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ناظم نہیں ہوں کہ میرے نیچے کوئی ادارہ ہو جو سارے ڈیولپمنٹ کے کام کرتا ہوں. میں کوئی کے ایم سی کا میئر نہیں ہوں کہ میرے نیچے ادارہ ہو. ایم این اے کا کام لیجسلیشن, وہ لیجسلیٹر ہوتا ہے, نیشنل اسمبلی میں قانون سازی کرنی ہوتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں ایس ڈی جی فنڈز کے تحت پرائم منسٹر اگر کوئی اسپیشل فنڈز ہمیں دے دیتا تو اس کے تحت پی ڈبلیو ڈی کا ادارہ ہے, اس سے کچھ کام کرا لیے جاتے. بٹ وہ پرائم منسٹر کی ثوابدید ہے, وہ ضروری نہیں کہ ایم این اے کے پاس وہ فنڈ یا وہ ادارہ کوئی موجود ہو. ہاں میں اپنی تنخواہ سے جو ایم این اے کی سیلری ہوتی ہے اس سے ہم دیگر میں اپنے حلقے میں کام کر رہا ہوتا ہوں, اور وہ اس کی تفصیلات بھی سوشل میڈیا پر ہم دے رہے ہوتے ہیں. فکسڈ کا دوسرا کام جو ہے وہ صفائی مہم ہے جو ہم کرتے رہتے ہیں. دیگر سمبولک ہوتی ہے, اکثر ہم انتظامیہ کو جگانے کے لیے کرتے. اس کے علاوہ پانی کے کنویں بناتے, جہاں پانی کی قلت ہوتی وہاں کنویں واٹر ویل وغیرہ بناتے. ایک ہمارا فکسڈ کا آرفنیج ہے جہاں یتیم بچوں کی کفالت کی جاتی ہے, ان کا کھانا پینا, اسکول, ہر چیز وہاں موجود ہے. اس کے علاوہ روڈ ریپیئرنگ کرتے, جو گڑھے ہوتے سڑکوں پر ڈیڈلی وہ بناتے, جو دیواریں شہر میں گندی ہوتی وہ سنوارتے, پودے لگاتے, پلانٹیشن کرتے. یہ مختلف ہمارے کیمپینز ہیں جو, اور اس کے علاوہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جیسے فریج, ہم نے شہر میں کوئی 35 فریج لگائے تھے جہاں سے لوگ کھانا وغیرہ سیلانی کے پوائنٹس پہ یہ فریجز موجود ہیں, وہاں کھانا لوگ رکھ جاتے اور جو ضرورت مند ہے کھانا اٹھا لیتے. تو مختلف ایسے کام ہیں جو مستقل بنیاد پہ چل رہے ہیں, اور میں پھر سے کہوں یہ رضاکاروں نے یہ کام کیا, اور یہ وہ لوگ ہیں, میں بار بار اس چیز پہ زور دے رہا ہوں, یہ عام طبقے کے لوگ تھے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, وہ نوجوان جو یہ کہتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اکیلا, میرے پاس وسائل نہیں, لوگ نہیں, پیسے نہیں, کانٹیکٹس نہیں میرے پاس, ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ اگر ہم کر سکے تو آپ بھی کر سکتے ہیں. اگر فکسڈ میں سے ہم عالمگیر خان کو سائڈ پہ کر دیں تو فکسڈ کی کیا ویلیو ہے؟ دیکھیں فکسڈ میں آج ہر بندہ وہ عالمگیر جیسا بن چکا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ میں نہ ہوں تو یہ, اور لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کو ایک پراپر, یہ ایک ایکٹیویٹی سے کیمپین بنی, کیمپین سے اب ایک انسٹیٹیوشن بنانا ہے اس کو. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری مستقل بنیاد پہ فنڈنگ ہو, مستقل بنیاد پہ اسٹاف ہو, ایک پراپر آرگنائزیشن ہو پورے پاکستان میں جیسے دیگر اسٹیبلشڈ این جی اوز کام کر رہی. اسی انداز میں ہماری ساری ابھی فوکس یہ ہے کہ کیسے اس کو ایک انسٹیٹیوشن میں تبدیل کریں, پھر عالمگیر ہوتا ہے نہیں ہوتا فرق نہیں پڑتا. اچھا ابھی ہم تھوڑی سی کراچی کے مسائل کی بات کرتے ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا کراچی میں جو پانی کا جو ٹینکر مافیا ہے, یہ کافی عرصے سے اسی طرح پانی کے مسائل جو ہیں یہ وہیں پہ ہیں جہاں پہ تھے. یہ ٹینکر مافیا کو کوئی ختم کیوں نہیں کر رہا؟ اس سے ریلیٹڈ آپ نے کوئی ابھی تک لا بنایا, کوئی پاس کی اس طرح کی چیز؟ دیکھیں ایک تو چیز یہ کہ جہاں تک میرے لا بنانے کی بات ہے, چونکہ میں نیشنل اسمبلی میں ہوں, نیشنل اسمبلی میں ہم جو شہری بلدیاتی ایشوز ہوتے وہ اس فورم پہ ہم ریز نہیں کر پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی میں آپ نیشنل لیول کے ایشوز لے کر جا سکتے ہیں. آپ اگر وہاں پر ایجنڈا میں کوئی بھی بلدیاتی ایشو لے کے جاتے ہیں وہ ریجیکٹ کر دیتے, ایجنڈا کا حصہ نہیں بنتا, کیونکہ یہ سارے سندھ اسمبلی یا صوبائی اسمبلی سے جڑے ہوئے ایشوز ہیں. بلدیاتی 18ویں ترمیم کے بعد بلدیاتی معاملات ڈیوالو ہو گئے سارے, لیکن اس کے باوجود پانی کے ایشوز پر, ٹینکر کے ایشوز پہ ہم نے بارہا, میں نے اس پہ تقریریں کی, لیکن کوئی عملی کنکریٹ کام وہاں سے نہیں ہو سکتا. اگر ہم دیکھیں عالمگیر خان صاحب, اگر آپ خود ہی کھڑے ہوتے ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تو بھی بلا شبہ آپ جیت جاتے. آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو ہی کیوں چنا؟ نہیں, ایک تو یہ مسکنسیپشن ہے, کراچی میں آزاد حیثیت میں جیتنا یہ مشکل ہے. کراچی کے لوگ, کراچی کی سوچ, وہ ہمیشہ جو نیشنل لیول کی پولیٹکس ہوتی وہ اس سے جڑے رہتے,
یہاں کی اپنی کوئی تو وہ عمران خان کی صورت میں ان کو ایک نیشنل لیڈر نظر آیا اور کراچی نے اس کا ساتھ بڑھ چڑھ کے دیا. تو کراچی کے لیے انڈیپینڈنٹ شخص کو چننا یہ مشکل ہے، ویئر ایز ایک پارٹی کو چننا تو وہ ایک الگ بات ہے. دوسری چیز یہ تحریک انصاف کو چننا مقصد اس لیے تھا، عمران خان کو میں لیڈر سمجھتا ہوں، ویژنری سمجھتا ہوں، اور جو ان کی کاز ہے مدینہ کی فلاحی ریاست کی، میں اس پہ پورا یقین رکھتا ہوں. اور میں تحریک انصاف کا حصہ فکسڈ سے پہلے سے تھا، لیکن چونکہ میں منظر عام پہ نہیں تھا، میں ان کا ایک ممبر تھا اور میں ان کی اسٹوڈنٹ ونگ دیکھتا تھا، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن 2009 سے میں ان کا حصہ تھا. بٹ لوگوں کو پتہ اس لیے نہیں کہ میں منظر عام پر 2016 میں فکسڈ نے جب جنم لیا تب آیا. تو پی ٹی آئی میں کافی پہلے سے تھا، جب یہ اس کو ٹانگا پارٹی کہتے تھے اس وقت سے تھا. میں بہت کم عمر تھا اس ٹائم، لیکن اس ٹائم پارٹی چھوٹی تھی، مجھ جیسے کافی نوجوانوں کو مواقع ملے کہ ہمیں ایکسپوجر ملا وہاں پہ. آپ کا جو منفرد طریقہ ہوتا ہے یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے کارآمد طریقہ، لیکن آپ کو لگتا ہے کیا یہ لیگل طریقہ ہوتا ہے کوئی چیز منوانے کا؟ جس طرح ہم دیکھتے ہیں فکسڈ کے نوجوان پروٹوکول توڑتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے پروٹوکول توڑنا ٹھیک ہے اور یہ ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے؟ دیکھیں ایک چیز سمجھیں کہ جب وہ ایک سینگ ہے نا کہ جب نا انصافی عروج پہ ہو تو مزاحمت جو ہے وہ حق ہو جاتا ہے. ادھر جب تک آپ شور نہیں مچائیں گے، یہ اندھے گونگے بہروں کا شہر ہے یا ملک ہے، شور نہیں مچائیں گے کوئی سنتا نہیں. شور مچانے کے لیے نکلنا پڑے گا. میں جب تک ان کے آگے رکاوٹیں نہیں کھڑی کریں گے، اب وہ بے شک وہ لیگیلٹیز کے خلاف ہو، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں لیگل وے، وکیل کریں، جائیں کورٹ میں کیس کریں کسی پہ، پتہ چلے گا آپ کو. جب یہ طریقہ کار سے کچھ حاصل نہیں تو پھر دوسرے طریقے اپنانے پڑیں گے. پھر سے میں کہوں، مقصد نہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے، نہ اپنے لوگوں کے لیے نقصان کریٹ کرنا ہے. مقصد صرف یہ وہ ایشو ہائی لائٹ ہو اور اس کا کوئی نہ کوئی آؤٹ پٹ نکلے، اور نکلا ہے. ہم نے کچرے کے اوپر شور مچایا، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر کچرا پھینکا، اس کے آؤٹ پٹ نکلے. میڈیا نے اس کے ایک تسلسل بنایا، چائنیز کمپنی کے آؤٹ سورس کیا کراچی شہر میں. اچھا ہوا برا ہوا، لیکن مشینری حرکت میں آئی. ہم نے ابھی ریسنٹلی ہم یہ اینیمل رائٹس پہ اور یہ کتے پکڑنے کی ہم نے مہم شروع کی، اس کا بھی نتیجہ نکلے گا. سڑکوں کی تعمیر کے لیے آواز بلند کی، اس کا بھی نتیجہ نکلا ہے. تو کہیں نہ کہیں ہمارا مقصد ہے کوشش کرنا، اسٹرائک کرنا، ہتھوڑا مارتے رہنا. نتیجہ اللہ نے دینا ہے، اس کے اختیار میں. میں پھر سے کہوں، ہمارا مقصد نہ کسی کو مصیبت میں ڈالنا ہے. ہم سب سے پہلے خود کو آگے رکھتے ہیں، فرنٹ لائن پہ خود رہتے ہیں اور کر کے دکھاتے ہیں. بالکل، آپ اپنے طریقوں میں ابھی تک کارآمد ثابت ہو رہے ہیں. اچھا، تھوڑا سا میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس سے بہت سے جو نوجوان ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، اسپیشلی آپ کی مونچھوں سے. تو آپ بتائیں آپ کس سے متاثر ہیں؟ میری فیملی میں میرے جتنے جو بزرگ تھے ان کی مونچھیں تھیں، تو ان کو میں نے فالو کیا ہے. باقی اس کی کوئی ریزن نہیں. نوجوانوں کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام دے دیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں. نوجوانوں کے لیے صرف یہ پیغام کہ جو شکایتیں کرتے، باتیں کرتے، مشورے کرتے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تنقید تجزیے کرتے، تھوڑا سا جو آپ بولتے ان کو اگر عمل میں لے آئیں، تھوڑی سی حرکت میں لے آئیں، تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کے نتائج آپ کے اختیار میں نہیں ہیں. بہت سے ایسے کام جو فکسڈ یا ہم کرتے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا اللہ اس کے نتائج کتنے بڑے. بہت چھوٹی سی ایفرٹ ہوتی، بہت چھوٹا سا موو ہوتا، اس کے ریزلٹس اللہ بہت بڑے کر دیتا. تو آپ نے کبھی ریزلٹس کی فکر نہیں کرنی، آپ نے نیک نیتی سے اپنی ایفرٹ کرنی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو سکتا ہے کہ بہت کچھ تبدیل ہو جائے. تو ایفرٹ لازمی کرنی ہے اور باتیں کم کرنی ہیں. جی ناظرین، یہ تھے عالمگیر صاحب جنہوں نے بہت ہی اچھی گفتگو کی ہمارے ساتھ. مزید ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے. چلتے ہیں ہم، اللہ حافظ.